अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुश आमदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ हम हाजिर खिदमत है। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, हम अपने लिए क्या सीखने के लिए आज क्या तालीम हम हासिल करेंगे और क्या आपको सिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें जो हम भी सीखना चाहते हैं वो आप भी सीख सकें। इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत दिन के हवाले से रमज़ान शुरू हो चुके हैं। रमज़ानों की रातों के मज़े किस तरह से लिए जा सकते हैं, इबादत को खुशू कैसे शामिल किया जा सकता है, और अपने क़याम को क़यामुल लैल में किस तरह तब्दील किया जा सकता है। रातों को जागना, इबादत करना और दिन का रोज़ा रखना, ये हम पे फ़र्ज़ कर दिए गए थे, जैसे कि इससे पहले और कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका सवाब मैं खुद दूंगा, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है, इसका अजर मैं खुद दूंगा। अल्लाह ताला के अजर की बात करें तो क्या बात है, सुभान अल्लाह कहने का दिल चाहता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी और कौन कौन से ऐसे अजर सवाब होंगे जो हमें मिलेंगे और जिसके लिए हमें इस लज्जत से हम इससे आशना हो रहे हैं। और जब रोज़ा रखता है इंसान तो किस कदर पाकीज़गी की हालत में होता है और किस कदर उसका रूह, उसका जिस्म मुअत्तर होता है इस हवाले से कि वो अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख रहा है। और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ उसने सहर किया, सहरी में सहरी की और उसके बाद थोड़ा और क़याम किया और फिर उसके बाद आराम किया और फिर सारा दिन का रोज़ा रखा और फिर इफ्तार के बाद इफ्तार किया। तो क्या इस पूरे दौरान जो जो काम उसने किए, जिस तरह से उसने काम किए, वो नेकियों में शुमार होंगे। और एक छोटी सी नेकी का जो सवाब है वो कितना होगा, कहा जाता है कि 10 से लेकर 700 गुना तक मल्टीप्लाई होती हैं ये नेकियां, और उसका इतना अजर सवाब होता है। और उसकी इबादत में किस तरह से खुशू पैदा किया जा सके और रोज़ों में अपने रोज़ों को किस तरह से और मुअत्तर और मोतबर बनाया जा सके, बेसिकली हमारा आज का टॉपिक यही है। और साथ साथ एक और अहम बात ये थी कि सदका, खैरात और ज़कात, इसमें सबसे अहम चीज़ कौन सी होती है। हम रमज़ान के हवाले से बात करें या दीगर जो पूरा साल होता है 11 महीनों में, उसके हवाले से बात करें तो ज़कात की तो माफ़ी है ही नहीं। जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो उसको सबसे पहले ज़कात देनी चाहिए, या सबका खैरात भी साथ लेके चलना चाहिए। यह ज़कात अव्वल है और अव्वल तरीन है। अगर किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो सबका खैरात कर सके तो ज़कात ही को अपना टारगेट बनाए। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ साथ मौजूद हैं अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? इस्लामिक स्कॉलर हैं आप भी और हमारे प्रोग्राम की जान बनते हैं। और इसी तरह से हम हमेशा अपने स्कॉलर्स को यहाँ बुलाते हैं ताकि वो तालीम हमें भी दे सकें और जो बातें हम बेहतर तौर पर नहीं जान सकते हम वो डिस्कशन करके हम वो बातें आपसे कर सकें और आप तक पहुंचा सकें, कुछ इल्म हम भी हासिल कर सकें। और ये मेरा लाउंज, बेसिकली ये लाउंज और प्रोग्राम नहीं होता, ये इल्म की एक दरसगाह होता है जहाँ थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और हम कुछ सीख के जाते हैं। अल्लामा साहब, आपसे शुरू करूंगी। सबसे पहले तो मैं रोज़े के हवाले से बात करती हूँ। रोज़ा मुकम्मल एक खूबसूरत, एक मुअत्तर सा एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने जिसके हवाले से कहा है कि इसका अजर मैं खुद अता करूंगा। तो थोड़ा सा जो अजर है अल्लाह ताला के, तो अजर जगह जगह पे, मिनट मिनट पे, जगह जगह पे नेकियां हैं और नेकियों का सिला है। तो इस अजर को किस तरह से हम बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम अहले इस्लाम को माह मुबारक रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया कि अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका फराहम किया। माह मुबारक रमज़ान शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, तज़किया नफ्स का महीना है, अपने आप को सआदतमंद बनाने का महीना है। खुदावंद आलम का ये ख़ास लुत्फ़ है अपने बंदों पर कि वो 11 महीने के बाद फिर एक महीना ख़ुद हमें ऐसा दे देता है अपनी तरफ से कि अगर 11 महीने तुम्हें मैं याद नहीं भी था, मेरी बारगाह में नहीं आए, मुझे नहीं झुके, मेरी नाफरमानी भी करते रहे, गुनाह भी करते रहे, तब एक महीना मैं ख़ुद तुम्हें एक ऐसा दे रहा हूँ कि इसमें मैं ख़ुद तुम्हें नेकियों की भी तौफ़ीक़ देता हूँ, रोज़े की भी तौफ़ीक़ देता हूँ, इबादत की, क़याम की, रूह की, रुकू की, सजदे की, तस्बीह की, तिलावत की खुद खुदावंद आलम तौफ़ीक़ इनायत फरमाते हैं। और शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और वो मवाने जो रुकावटें हैं उनको दूर कर दिया जाता है हमसे, यानी खैर के कामों में जो रुकावटें। ये खुदा का एक लुत्फ़ और एहसान और करम है। और खुश नसीब है वो इंसान और खुशकिस्मत और सआदतमंद है वो इंसान के जो इन घड़ियों से
استفادہ کرے، جسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہو، قرآن کی تلاوت کی توفیق حاصل ہو، بندگی پروردگار کی توفیق حاصل ہو۔ اور انتہائی بدبخت ہے وہ انسان جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماہ رمضان سے چند روز پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سعادت مند ہے وہ انسان، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائے، اور بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں بھی خدا سے غافل رہے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو بخشش نہ کروا سکے، ماہ رمضان آئے اور بخشش حاصل نہ کر سکے، تزکیہ نفس نہ کر سکے، دل کی طہارت کا سامان پیدا نہ کر سکے، اپنے باطن کو پاک نہ کر سکے، اپنے دل کو روشن نہ کر سکے، اپنے اندر طہارت و تزکیے کا سامان داخل نہ کر سکے، نورانیت کو حاصل نہ کر سکے، خدا کا قرب حاصل نہ کر سکے، اللہ کی یاد کو دل میں داخل نہ کر سکے، حب دنیا کو دل سے نہ نکال سکے، دنیا کی طمع، حرص، لالچ، حسد، کینہ اور دنیا کے دیگر امراض اور بیماریوں کو اپنے دل سے برطرف کرنے میں کامیاب نہ ہو تو یہ بدبخت انسان ہے۔ تو کامیاب ہے وہ انسان کی جو اس مہینے میں توبہ کی، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں توبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرنی چاہیے، اور 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی جو گندگی، ان گناہوں کی جو آلائشیں، ان گناہوں کی جو غلاظتیں، ان گناہوں کی جو کثافتیں ہمارے باطن پر، ہمارے قلب پر، ہمارے نفس پر لگ چکی ہیں، اور گناہوں کی اس کالک نے ہمارے قلب کو اور ہمارے باطن کو جو کالا اور سیاہ کر دیا اور ہمارے قلب کو جو کثیف اور غلیظ کر دیا، تو اس مہینے کے اندر وہ داغ دھونے کا مہینہ ہے، یہ وہ موسم ہے کہ وہ کثافتیں، وہ غلاظتیں، وہ گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی آلائشیں اپنے قلب سے، اپنے نفس سے، اپنے باطن سے برطرف کی جائیں، اور اپنے نفس کی تطہیر کی جائے، اپنے نفس کا تزکیہ جائے، اپنے قلب کو پاکیزہ کیا جائے۔ مگر مجھے یہ بھی بتائیے گا، یہ تو کیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ خود بخود ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں اس کا اجر دوں گا، روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کیا جائے، اور ایک اللہ تعالیٰ دیکھیں باقی کی عبادتیں تو ظاہری کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، جیسے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دکھتی ہیں۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان مابین ایک بانڈ ہے جو صرف اللہ اور اس کو پتہ ہے، اس کی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ریاکاری نہیں ہے اس میں، تو اس کا ثواب اور اجر اللہ نے دینا ہے۔ جی وہ ذرا مجھے جی بہت خوب۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کا پہلا اجر تو خیر اللہ کی طرف سے جو ہمیں معصوم اور پیغمبر گرامی کی احادیث اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جو استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی جزا میں پروردگار عالم جب وہ افطار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزے کا پہلا صلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خداوند عالم ہمارے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ حقیقی معنوں میں ہو، یعنی یہ کہ روزے کی حالت میں بھی انسان گناہ سے پرہیز کرے، یہ کہ روزے کی حالت میں انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے، شیطانی کاموں سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر اپنی چیزوں کو زیادہ مہنگے داموں پہ بیچ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور پھر جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، تو ایسا روزہ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ اس کو حقیقی روح کے ساتھ رکھا جائے، حقیقی روح کے ساتھ جو روزے کی تصحیح ہے اور جو اس کی تعریف ہے اسی کے اوپر آئیں گے ناظرین۔ اب جائیے گا نہیں کہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، ایک ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان۔ بات کروں گی مفتی صاحب آپ سے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رمضان کا آج آپ کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے، آپ کا پہلا پروگرام ہے آمد کا، اور آپ کا سلسلہ بھی یہ جاری ہے مختلف شوز پہ جانے کا۔ آپ کس طرح سے روزے کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ہم اس کی جو روح ہے، روحانیت ہے اور اس کے اندر جو پیار ہے اس کے اوپر بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عظمیٰ بہت پیارا سوال آپ نے کیا۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ کم و بیش 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء کی امتوں کو نہیں ملا، یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ان کے صدقے میں۔ تو یہ ایک تحفہ ہے، اور پھر اس کے اندر روزے جیسی ایک عظیم عبادت ہے جو کہ تزکیہ نفس پیدا کرتا ہے، اور روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے،
اور اگر آپ طبی طور پہ دیکھیں تو تب بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، انسان بڑا فٹ ہو جاتا ہے۔ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو بعد میں مجھے اتنی جو ہے فٹنس کا احساس ہوتا ہے یہ رمضان شریف کے بعد کہ دل چاہتا ہے کہ کاش رمضان ہی رہتا، گزرتا ہی نہ۔ تو پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، تو یہ امت تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی اپنی بات پیش کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس ماہ رمضان میں پہنچ ہی جائے، موجود ہی ہو، تو اس کے روزے رکھے اور اس سے مستفید ہو، اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اور بڑی مزے کی اور خوبصورت بات ہوتی ہے، میں نے کل بھی کہی تھی، مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم روزے رکھ چکے ہوتے ہیں، ہمارا ہاتھ جاتا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ہے، اتنا پیارا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کبھی کبھار اچانک سے جاتا ہے کچھ پینے کے لیے یا کچھ چکھنے کے لیے، تو ہمیں فوراً رکتے ہیں، ہمیں روک لگتی ہے کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو بیسیکلی یہی روک اور یہی ٹوک، یہی پیار ہے روزے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ روزے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے دار کو اس کی جزا جو ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ راز رکھا ہے اللہ پاک نے کہ یہ بندے کے کیا جزا ہے، جزا کیا ہے، کہ کیا جزا وہ عطا کرے گا۔ اب اس کی نا اس جزا کو سمیٹنا اور اس کے سارے ایسنس کو، کہتے ہیں نا کہ وہ رسیلے ایک انگور ہے، ان کو سک کرنا اور ان کا مزہ لینا، وہ چیزیں میں چاہوں گی کہ میں اس کی جو لذت ہے نا اس سے آشنائی چاہتی ہوں۔ بالکل وہ لذت ملتی ہے۔ دیکھیں شروع میں جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو پہلے روزے کو جیسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہم نے ابتدا کر لی، ایک روزہ گزر گیا، پھر رفتہ رفتہ عادت ہو جاتی ہے اور پھر سرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دل چاہتا ہے کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو، بس یہ چلتا ہی رہے، اور جب یہ مہینہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک اداسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں اللہ پاک نے شروع میں تھوڑی نرمی رکھی، شروع میں رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے بعد پھر آگے آگے جو ہے عبادات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور آخری عشرے میں جا کے تو پھر لیلۃ القدر والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو انسان ساری ساری رات جاگ رہا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے محبوب، جب تک میں آپ کی تمام امت کو جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک کسی اور نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ روزہ اس لیے بھی بہت اہم ہے، اور قرآن پاک پڑھنا یا اپنی عبادات میں خوشو پیدا کرنا، یا پھر عبادات کا ملٹی پلائی ہو جانا، یا قرآن پاک کی نسبت سے، کیونکہ قرآن کا نزول ہوا تھا۔ علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے جیسے کہ پوچھا، جیسے کہ ہم اگر ڈیفرنٹ جہاں پہ بات روزے کی آتی ہے، جہاں رمضان کی بات آتی ہے، وہیں سب سے پہلے بات زکوٰۃ کی آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایک ایکٹیویٹی آتی ہے نا، روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان کھل جاتے ہیں، لوگوں کا مال دینا کھل جاتا ہے، زکوٰۃ کھل جاتی ہے۔ ایک چیز ہے زکوٰۃ، ایک چیز ہے صدقہ، اور ایک ہے خیرات۔ کس چیز کی معافی ہے، کس چیز پہ چھوٹ ہو سکتی ہے اور کس چیز پہ چھوٹ ہو ہی نہیں سکتی؟ دیکھیے، یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جن چیزوں کو شریعت مطہرہ میں واجب قرار دیا گیا، اللہ نے اپنے قانون میں جن کاموں کو بندوں کے لیے لازم، فرض یا واجب قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں چھوٹ نہیں ہے، یعنی ان کاموں کو بجا لانا اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جو جن کاموں کو خداوند عالم نے مستحبات میں شامل کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کو اگر ہم کریں گے تو اس پر اجر ہے اور ثواب ہے، اور نہیں بھی کریں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ مستحبات میں نہیں ہے، زکوٰۃ واجبات میں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جب واجب اور اتنا اہم ترین واجب ہے کہ قرآن مجید میں 82 مقامات پر، یعنی 82 مقامات پر زکوٰۃ کے بارے میں پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، اور ہمیں زکوٰۃ کی طرف متوجہ کیا اور زکوٰۃ کی ترغیب دلائی اور زکوٰۃ کا حکم دیا 82 مقامات پر، اور 32 مقامات پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کو نماز جیسی افضل ترین عبادت کے ساتھ ذکر کیا، یعنی جہاں نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی بات کی ہے 32 مقامات پر۔ تو اتنی غیر معمولی اہم ترین عبادت ہے اسلام کی، اور فریضہ ہے۔ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ واجبات میں سے ہے، زکوٰۃ مستحبات میں سے نہیں ہے۔ صدقہ مستحب ہوتا ہے، خیرات کرنا مستحب ہے، عطیہ دینا مستحب ہے، کسی کی مدد کرنا مستحب ہے۔ یعنی ہم ایک دفعہ صدقے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں،
لیکن زکوٰۃ کی تو معافی نہیں ہے نا. زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے، لیکن جو کچھ مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہ بجا نہیں لائیں گے تو ان کے فائدوں سے محروم رہیں گے. مثلا صدقے کے فائدے بہت ہیں، صدقے کا اجر بہت ہے، صدقے کا ثواب بہت ہے، صدقے کا جو عوض اور بدل ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. بالکل آپ نے اچھی بات کی، لیکن ایک آدمی جو صرف صدقہ خیرات کرتا ہے اور جہاں زکوٰۃ آتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا مال پاک نہیں ہے. اس کا مال پاک نہیں ہے. مستحب عطیات جو ہم دیتے ہیں اور جو صدقات اور خیرات دیتے ہیں وہ پاک اور حلال میں سے دینے. جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا اپنا ہی مال پاک نہیں ہے. جب مال پاک نہیں ہے تو اس مال میں سے آپ کا نہ صدقہ کسی کام کا ہے نہ خیرات کسی کام کا ہے. وہ صدقہ صدقہ نہیں کہلائے گا اور وہ خیرات خیرات ہی نہیں کہلائے گی. اسی کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے حصے اور کس طرح آپس میں رشتہ داروں اور یا آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. بحیثیت آپ چاہے رمضان کے مہینے میں ہو یا آپ ساری زکوٰۃ کو آپ پورے سارا سال مہینوں میں آپ سمیٹ دیں. میں اسی پہ بات کروں گی. ناظرین وقت ایک بریک کا، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں میں آپ کے ساتھ عظمیٰ اجاز خان. جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اہم موضوع اس لیے ہے کہ ناظرین کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور کافی ساری خواتین یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو مرد حضرات ہیں وہ باہر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جب ان سے بات کی جائے کہ جی زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ خواتین تو ساری کام نہیں کرتی، اب زیور یا تو مرد نے دیا ہوتا ہے یا خواتین کے ماں باپ نے دیا ہوتا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ خود کیسے نکالیں؟ ظاہر ہے ان کے شوہر جو ہیں وہی انہیں پیسے دیں گے زکوٰۃ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیوں دیں زکوٰۃ، تمہارا زیور ہے تم نکالو. یا پھر مرد حضرات کے اوپر کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جو باہر وہ کرنے جا رہے ہیں یا وہ جو کہیں پہ بھی اپنی واہ کروانے کے لیے کچھ پیسے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ضروری کتنی زیادہ ضروری زکوٰۃ ہے جس کا سوال ہوگا. تو یہ بات اہم ہے. آپ بتا رہے تھے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. قرآن مجید میں پاک پروردگار واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، انفقوا انفاق کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے انفاق کرو. تو انفاق، ہم جب رزق کی تو تعریف بہت ہے، جو کچھ خدا کی عطا ہے نا وہ سب رزق میں آتا ہے. یعنی اس نے ہمیں جو عقل دی ہے تو عقل بھی رزق ہے، علم دیا علم بھی رزق ہے، صحت دی ہے صحت بھی رزق ہے، جو نعمتیں اس کی جو بھی عطا ہو وہ سب رزق ہے. جو مال ہے یہ رزق کی ایک قسم ہے، اس نے جو ہمیں پیسہ دیا ہے تو انفاق کرنا ہے ہم نے. تو جب ہم اپنے مال میں سے انفاق کریں گے تو اس مال میں سے انفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور دوسرا ہے مستحب. زکوٰۃ واجبات میں آتا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنا جو ہے یہ ہم پر فرض ہے، اور ہماری فقہ اہل بیت کے مطابق خمس نکالنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، جس کا قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال میں واضح طور پر حکم ہے کہ وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو قرآن مجید میں خمس کا بھی حکم موجود ہے، تو خمس دینا واجب ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ خمس دینا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ مال کا 5واں حصہ ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ دینا ہوتا ہے. یعنی 100 روپے اگر بچا ہے نا تو 20 روپے خمس دینا ہے، 20% 5واں حصہ جو بچ گیا ہے مال پیسہ سال کے بعد اس کا 5واں حصہ 20% دینا، یہ خمس ہے. تو یہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے یہ بھی واجب ہے، فطرہ جو ہے یہ واجب ہے. تو یہ تو مال میں سے وہ انفاق ہے کہ جو واجبات میں آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی واجبات ہیں. اب کسی کا روزہ نہیں ہے، فدیہ بھی واجب ہے. ہاں، کفارے میں فدیے میں آپ اطعام جو کرتے ہیں، جو فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی واجب ہوتا ہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے انفاق میں واجبات میں کیا آتا ہے؟ بیوی بچوں کا خرچہ بھی واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی صرف یہی کر رہا ہے اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں کر رہا، پھر بیوی بچوں پر خرچے کے دو قسمیں ہیں، ایک جو کہ واجبات میں ہے اور دوسرا وہ کہ جو مستحبات میں ہے. ٹھیک ہے، جو ان کی زندگی کے لیے لازمی چیزیں ہیں جیسے لباس اور خوراک اور دوا اور چھت، تو یہ واجب ہے پورا کرنا. بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کا یہ خرچہ پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. زیادہ مالدار اور شوہر نہ ہو تو شوہر خرچہ بہرحال شوہر ہی کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری تو شوہر کی ہے. اگر بیوی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن بنیادی طور پر بیوی بچوں کی ضروریات لیکن جو جان کر کے اپنا مال چھپا کے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، جی، پھر ان کے لیے ان کے حوالے سے کیا بات ہے؟ ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی بات تو جو واجب ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا ہے تو ان کے حق کا غاصب ہے. اس کا مستحب صدقہ باہر دیا ہوا قابل قبول نہیں ہے.
کہ یہ اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا. پہلے تو جو مال، میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ مال پاک ہونا چاہیے، کہ مال میں سے خمس نکلا ہوا ہو، مال میں سے زکوٰۃ نکلتی ہو، مال میں سے فطرہ نکلتا ہو، پھر جن جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں ان کے حقوق نکلتے ہوں. ٹھیک ہے نا، کوئی روزہ رہ گیا ہو، اس کا فدیہ دینا ہو تو وہ فدیہ دے دیا ہو، بیوی بچوں کے حقوق، جن کے مالی حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں ان کے ہم نے دیے ہوئے ہوں. اس کے بعد صدقے کا مرحلہ آتا ہے. اگر ہم مالی واجبات کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے مال کو پاک ہی نہیں کیا ہے. جب ہمارا مال پاک ہی نہیں ہے تو ہمارا دیا ہوا صدقہ نہیں کہلائے گا، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، نہ وہ ہمارے لیے قابل اجر ہے، نہ قابل ثواب ہے، نہ اس کا بدل اور عوض ہمیں دنیا اور آخرت میں مل سکتا ہے. یہ جو بڑے مزے کی بات ہے مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ زکوٰۃ تو واجب ہے، آپ کو ادا کرنی ہے، آپ کی نصاب ہے، اگر آپ نے نصاب سے اوپر ہے تو آپ نے دینی ہے. لیکن جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، یہ دیکھ کے تمہیں یہ ملے گا، یہ دیکھ کے یہ ملے گا، جو صدقات ہیں، جو تجارت جس کا نام کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا صدقہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تو بہت ہی کوئی اجر ہے. یہ تو ایک اس میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب یا رحمان یا رحیم. رمضان ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے علامہ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے میں چاہتی ہوں آپ اپنی بات کو پہلے کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں اپنا دوسرا سوال کر سکوں. جی، تو صدقات کا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کا بہت زیادہ ثواب ہے، عطیات کا بہت زیادہ ثواب ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہم جو مالی تعاون کرتے ہیں وہ پاک مال میں سے اور حلال مال میں سے کیا جائے. ہم جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ اگر ہم حلال مال میں سے کریں گے اور پاک مال میں سے کریں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا، احادیث میں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو خداوند عالم اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دنیا میں ہمیں دیتے ہیں اور 70 گنا اس کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرماتے ہیں. وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انفاق کرو. ٹھیک ہے نا، خداوند عالم اس کا بدلہ دینے والا ہے. فہو یخلفہ، خدا پلٹائے گا تمہیں. جو تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا، خدا اس کا اجر تمہیں دے گا. یعنی جو کچھ ہم دے رہے ہیں اصل میں اللہ کے بندوں کو نہیں دے رہے، وہ خدا کو دے رہے ہیں. خدا کہتے ہیں جب تم میرے کسی بندے کو دیتے ہو تو وہ در حقیقت تم میرے ہی کو مجھے دے رہے ہو، تو اس کا بدل 10 گنا بڑھا کر میں نے دنیا میں دینا ہے. ان تمام چیزوں کا ثواب بہت ہے کہ رزق میں اضافہ کرنا ہے تو صدقہ دو، مالی خوشحالی چاہتے ہو تو صدقہ دو، کسی کی مدد کرو، اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی مدد کرو. یہ سب کچھ حدیث کے اندر موجود ہے. مگر ہم نے اللہ کے بندوں کو جو مال دینا ہے وہ پاک مال دینا ہے، حلال مال دینا ہے. اس کا بدل، اس کا اجر، اس کا عوض اسی صورت میں ہمیں ملے گا کہ اگر ہم حلال اور پاک مال میں سے دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ رشوت لے کر ہم لے رہے ہیں یا غیر ضروری مہنگائی کر کے یا کرپشن کر کے. وہی ہے جو بہت مال آ رہا ہوتا ہے وہ اسٹل لٹاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جائے. وہ غلط فہمی میں ان کو کوئی غلط فہمی ہے. بات ساری یہ نا کہ پھر وہ کمی آئے گا جس کے پاس آ رہا ہے. فرض کر لیں مال ہی کم آ رہا ہے، اب اس کم مال میں سے آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ کو تو یہی ممنون اور مسنون ہے نا. جی بالکل، اسی کو توکل علی اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اچھا، میرا ایک اور سوال ہے، میں آپ سے پوچھوں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ ہم جو اگر مہینوں میں ہم بانٹ دیں کچھ اپنی زکوٰۃ کو بائنڈ اس کی انسٹالمنٹ کر کے، اور مہینے میں گھروں میں جو جیسے آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں سفید پوش گھرانے، کسی کو پتہ نہ لگے، اور اس طرح کر دیں تو بھی بہتر ہے. دیکھیے طریقہ تو اچھا ہے لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے اس مال کا مالک بنا دیں. اس کی مرضی، اسے اس پہ تصرف، اس پہ اختیار حاصل ہو. وہ بھلے اس کا راشن لے، بھلے اس سے اپنی کوئی اور ضرورت، نقد رقم دی جائے. نقد رقم اگر یہ ہو رہا ہے فرض کر لیں تو یہ بہتر ہے. یہ بھی طریقہ، طریقہ تو اچھا ہے لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے اس میں آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ تب ادا ہوگی جب آپ اس کو مالک بنائیں گے. یہ مالک ہی بنا دیا نا. دیکھیں اگر آپ نے اس کو وہ پیسہ دے دیا آپ انسٹالمنٹ میں دے دیں، لیکن وہ مالک ہے، اسے یہ پابندی نہ ہو کہ میں ہی راشن لے کے دوں گی یا میں نے یہی چیزیں لینی ہیں. آپ نے اس کو پیسہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ جو بھی کرے. تو باقی آپ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں. میرے تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو اس کی کچھ چھوٹے موٹے، دیکھیں راشن بھی کوئی ڈلوا دیتا ہے، کپڑا بھی کوئی دلا دیتا ہے، فیس بھی دے دیتا ہے اسکول کی. کبھی کبھار آپ کا نا شاہ خرچیاں کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کے پیسے نہیں ہوتے، شاہ خرچیاں کرو. اللہ کرے ایسا ہو، جو مستحقین ہے کہ وہ بھی ایسا کریں. تو یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے. اگر آپ ان کی ملکیت میں دے دیتے ہیں تو پھر جائز. علامہ صاحب آپ کا چونکہ وقت آپ کو جانا ہے کہیں، تو میں چاہوں گی کہ کچھ آپ پیغام دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں پروگرام کے توسط سے. بہت خوب، بہت شکریہ. بس میں یہی میسج دوں گا کہ اس مہینے میں ہم جب روزے رکھ رہے ہیں تو اپنی بھوک و پیاس سے
ان کی بھوک و پیاس کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہم تو صرف ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ کے دن میں بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے سال کے 12 مہینے اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ خواتین کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آمدنی نہیں ہوتی، ان کے شوہر ان کو نان نفقہ نہیں دیتے یا وہ اپنے گھر میں ان کو کوئی پاکٹ منی نہیں ملتی، تو آخر وہ پھر کہاں سے اس زکوٰۃ یا اس زیور کی یا اس سونے کی زکوٰۃ نکالیں؟ اور مرد حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہاری چیزیں تو تمہیں نکالو، لیکن نارملی تو ہم نے مرد حضرات کو ہی دیکھا ہے زکوٰۃ نکالتے ہوئے۔ اس کی کیا لاجک ہے اور پھر اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے کیسے نکالا جا سکے، کیونکہ زکوٰۃ بھی دینی ہے اور عورت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے؟ جی مفتی صاحب۔ اصل میں زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جو فرض ہے اور وہ ادا کرنی لازمی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں جب کی جائیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر شوہر کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے، تم زکوٰۃ دو، میں نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز میں شامل ہو رہا ہے کہ وہ تارکین زکوٰۃ میں سے وہ عورت چلی جائے، تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے میاں بیوی کا کہ یہ کمپرومائز سے چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد کے لیے ہیں، کچھ چیزیں ہیں عورت کے لیے، لیکن کچھ چیزیں مرد قربان کرتا ہے، کچھ عورت قربان کرتی ہے، مل جل کے یہ سب کچھ چلتا ہے۔ جیسے شوہر کے والدین کی خدمت جو ہے وہ بیوی کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ کر رہی ہوتی ہے۔ ساس کی خدمت نہ کرے تو آج کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے، نندوں کی خدمت نہ کرے، دیور کی خدمت نہ کرے، سب کی خدمتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مل جل کے چل رہا ہے، اس کے ذمے نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے معاشرتی پریشر بھی ہوتا ہے نا ایک، بس ساری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے محبت کے دو نام دے دیے، جہاں آج کل جو سچ بولے نا کہ اگر وہ یہ کہہ دے نا میری ذمہ داری نہیں ہے تو اس کے اوپر پھڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ مل جل کے چل رہے ہیں، تو آپ بھی مل جل کے چلیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کچھ قربانیاں شوہر دے، کچھ بیوی دے، مل جل کے اس رشتے کو نبھائیں۔ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو دونوں پہیوں کو بیلنس میں رکھیں گے تبھی وہ جو ہے گاڑی صحیح ڈرائیو ہوگی، جب بیلنس آؤٹ ہوگا تو وہ پھر آگے تو وہ ڈرائیو نہیں ہو سکتی نا، تو اس لیے اس میں وہ کرنا چاہیے۔ شوہر حضرات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، ان کی آمدن ہم ہی ہیں، ہم نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے، ہم نے ان کو نان نفقہ دینا ہے، ہم نے ان کو جیب خرچ دینا ہے، ہم نے ان کی آسائشوں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر اب یہ جو زیورات آ گئے ہیں یہ آگے جانے بھی تو ہماری اولادوں کو ہی ہے، کیا ہمیں ہی آنے ہیں؟ اب جب اس کی ہم شرعی طور پہ فرقے کی تقسیم دیکھتے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر ایک بیوی انتقال کر جاتی ہے اور پیچھے شوہر اور بچے بچتے ہیں تو اس میں شوہر کا بھی حق ہے، ان کو ہی ملتا ہے اور اوروں کو کن کو ملنا ہے؟ تو پھر جب ملنا بھی آپ کو ہی ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی نکالیں تاکہ پاک مال، طیب مال آپ کو ملے، تو پاک چیز جو ہے اس کی لوگوں کو بات جواب کیا دینا چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے اکثر سسرالیں ایسی دیکھی ہیں اور اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کبھی نہیں زکوٰۃ دیتے، یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے زکوٰۃیں نہیں دی نا ان کا مال بچتا نہیں، ایک تو برکت اڑ جاتی ہے، دوسرا وہ مال پاک نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر، اور شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر عذاب بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ان کے ذمے عائد ہیں ان حقوں کو ادا نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا مفتی صاحب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، جس دن ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ اس کا دیا ہوا ہی آگے بڑھا رہے ہیں، اس نے وہ ان کے ہی حصے کا رکھا تھا، وہ گزر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ بالکل اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی اپنی قابلیت تو کوئی نہیں ہے۔ انسان کی قابلیت اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آپ کی عقل اور دانش سے آتا ہے تو نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ پڑھائی لکھائی سے آتا ہے تو نہیں آتا، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جسے نواز دے، نہ نوازنے پہ
تو بڑوں بڑوں کو نہ نوازے، نوازنے پہ آ جائے گا تو ادنا ایسا شخص جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا وہ اسے بھی نواز دے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ تو جب اس نے ہی عطا کیا، اس کے دیے میں سے ہی دینا ہے، تو کیوں نہ اسے عمدہ طریقے سے دیا جائے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم فدیہ کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فدیہ ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی فدیے کو فدیے کی طرح دینا ہے، صدقے کو صدقے کی طرح دینا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی، فطرے کو فطرے کی طرح۔ اب جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے اگر وہ اس قابل ہے۔ زکوٰۃ اب مقابلیت کیا ہے؟ قابلیت یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ جس کی ملکیت کے اندر کم از کم 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس سے کم کے پیسے ہوں، یہ ہو، اور پھر دیکھنے میں نظر آئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے، بے روزگار ہے۔ اب جو بچیاں کوئی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل جوانی میں بیوہ ہو گئے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوتا ہے، شادی بیاہ کا رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جمع پیسہ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کیا کریں؟ ان کو تو دینا بنتا ہے۔ اب وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے نا، تو ان کو تو بالکل دینا، اور بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ لیکن ایک بات یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ جو سید ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ پوچھیں زکوٰۃ دینے کے لیے، آپ پوچھیں کہ آپ سید تو نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وہ سید ہوتے نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی سید ہوتے ہیں لیکن ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو سمجھ نہیں آتا، اور وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اب وہ لے لیتے ہیں مجبوری میں، مجبوری میں ایک الگ امر ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگر پتہ چل گیا کہ وہ لوگ سید ہیں تو ہم انہیں ڈونیشن دے دیں، ہم انہیں ویسے خیرات دے دیں، راہ للہ دے دیں، ان کی مدد کر دیں، لیکن انہیں یہ گند نہ کھلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی آل کے لیے یہ چیز نہیں ہے، پاکیزہ مال۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ بہت جس نے شاہانہ شاندار زندگی گزاری ہو اور بہت لیا دیا رکھا ہو نا بڑا دینے والوں کو، اب وہ شاہانہ زندگی کا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذرائع بہت ہی پاک صاف ہو، کچھ پاک صاف بھی اور کچھ ایسے بھی ہوئے ہوں گے جو ایزی منی کہتے ہیں کہ جو آپ نے کاروبار کر لیا، آپ نے دے دیے تھے کہیں سے، لیکن کیا وہ اب وہ اگر مفلوق الحال ہو جائے کبھی تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے؟ اس کے لیے اچھا رویہ اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح سے اسے دیا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر، سرکار کے حجرے کے باہر 2 بیکاری آئے اور دونوں نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام سے روٹی دیں، مجھے کچھ کھلائیں۔ ایک کے لیے آپ نے کھانا دیا اور کہا یہ اس کو دے دو، دوسرے کے لیے آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کو بلاؤ، اندر عزت کے ساتھ بٹھاؤ، احترام کے ساتھ، اور اس کے سامنے لے جا کے کھانا پیش کرو۔ تو خادمہ کہنے لگی بی بی سوال تو دونوں کا ایک تھا، اور پھر ان کے ساتھ یہ آپ نے جو ہے تفریق کیوں کی؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ ایک پیشہ ور بیکاری تھا اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو پیشہ ور بیکاری نہیں ہے بلکہ اللہ نے کبھی اسے بہت دیا تھا، وہ بڑی شاہی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ اندر آ کے اس کو بٹھاؤ، عزت کے ساتھ اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو کہ پیشہ ور نہیں ہیں یا جنہوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے، ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دیں، طریقے سے دیں۔ اسی طرح سفید پوش لوگ تلاش کر کے ان کو دیا جائے۔ ہوتا یہ کہ جو تو آ کے گھیر لیتے ہیں، بیکاری ہوتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، NGOs آ کے بڑا کہتی ہے، ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق دینا چاہیے، لیکن ایسے سفید پوش لوگ جو اپنے منہ سے بولتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں، یا کچھ لوگ فوٹو سیشن سے ڈرتے ہیں تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا رواج عام ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر 2 روپے کی بھی چیز دینی ہے تو ہم فوٹو سیشن کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو بڑی ہے نا کہ اگر تم دکھا کے دو تو بھی اچھا ہے، نہیں اس میں ترغیب ملتی ہے، ترغیب تو ہے، لیکن ترغیب ایسے طریقے سے دی جائے کہ اس بندے کا چہرہ ظاہر نہ کریں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ترغیب اچھی چیز ہے لیکن اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور کیا طریقہ کار آپ مجھے بتائیے کہ جیسے کہ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے جیسے ہم کبھی کبھار یہ کون سے طریقہ کار ہوتے ہیں جب کسی کے پاس ایک ٹائم تھا، بڑا
अच्छा इंसान था, वो देने वाला था, लेकिन जाबिर जालिम तब भी था। अल्लाह के लिए फिर भी करता था, अल्लाह के बंदों को, लेकिन जाबिर भी था, जालिम भी था। घर वालों के लिए नहीं करता था, और घर वालों के लिए जाबिर और जालिम और मफलूकुल हाल हो जाए। और जाबिर जालिम वो यानी कि कहते हैं ना कि जब आपके पास से सब चला गया, आपने गुरूर की एक ऐसी दुनिया में, अब आपके पास से सब चला गया, अब आप तब भी आप इतने जाबिर जालिम हैं, जैसे फिरौनियत, उन लोगों के साथ क्या किया? उनके साथ ये है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि या अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और कोशिश की जाए कि उनका ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों की सोहबत में वो बैठें, उनको ऐसी मजलिसों में लेके जाएं जहाँ बुज़ुर्गान दीन बैठे हों, वो उनको समझाएं। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो घर वाले, वो भी उनको समझाएं कि देखो ये आपका पहला हक़ है। घर वालों के साथ सबसे पहले क्या कहा गया, वज़िल क़ुरबा, फिर उसके बाद वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। तो सबसे पहले तो अकरबा है, और सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे। सरकार ने तबलीग का आगाज़ किया तो अपने घर से किया, सबसे पहले अपने घर को देखें। तो अपने घर वालों के साथ ही जब आप सही नहीं हैं तो बाहर वाली उन खैरात का, उन जो है आपकी शाह खर्चियों का क्या फ़ायदा। ठीक है, अल्लाह की राह में दिया, उसका अजर तो उस हिसाब से अल्लाह देगा, लेकिन आपने एक तरफ तो अजर हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे बड़ा गुनाह हासिल कर रहे हैं, तो क्यों ना। और इस सारी तकलीफ़ों में रहने के बावजूद आप अल्लाह से बात करना, अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह की खातिर सिला रहमी रखना, ये मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर भी बात हो। मैं चाहूँगी कि आप बस, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, कि आप इंतहाई तकलीफ़ों में रहते हुए सिला रहमी रखें। बिल्कुल, अल्लाह ताला की खातिर आप जो है ये करें कि हमने अल्लाह की खातिर सिला रहमी करनी है, लोगों का ख्याल करना है, घर वालों का ख्याल करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरक़ात हमें दुनिया में भी देगा और हमारी आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरे साथ मौजूद थे आप मुफ्ती मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब, अमजद चिश्ती साहब, आपका बेहद शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ आवरी का। चूँकि वक्त हुआ जाता है हमारा, आपका मुलाकात का ये सिलसिला इसी तरह से चलता भी रहेगा, और जैसे जैसे आप आते रहेंगे शोज़ पे, हम आपके उनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे और अपने नाज़रीन को भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। थोड़ी ही देर में नमाज मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।